यूनानी देवमाला ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता है प्रोमीथियस। दास्तान है कि वो बहुत अक्लमंद था। उसने एक बार देवताओं के बादशाह ज़्यूस से आग चुराकर इंसानों को इसका इस्तेमाल सिखा दिया। इस पर ज़्यूस को इतना गुस्सा आया कि उसने प्रोमीथियस को एक पहाड़ी से बांध दिया और उस पर एक उक्काब को मुसल्लत कर दिया। ये उक्काब प्रोमीथियस का पेट चीर कर उसका जिगर निकालता और खा जाता। लेकिन प्रोमीथियस का ये जख्म फिर भर जाता, उक्काब दोबारा जख्म लगाता, दोबारा जिगर निकालता और फिर खा जाता। यानी प्रोमीथियस मुसलसल एक ना खत्म होने वाली अजियत का शिकार था। लेकिन फिर यूं हुआ कि यूनानी देवमाला के एक और हीरो हराकुलिस, जिसे रोमन माइथोलॉजी में हरकुलिस भी कहते हैं, उसने प्रोमीथियस को इस अजाब से निजात दिलाई। इस कहानी में प्रोमीथियस मुसलसल अजियत के करब से गुजरता रहा, लेकिन उसने एक बार भी इंसानों की मदद करने पर देवताओं से माफ़ी नहीं मांगी। इसी वजह से प्रोमीथियस इंसानियत, मुज़ाहमत और अपने असूलों के लिए डट जाने की अलामत बन गया। दोस्तों, यूनानी देवमाला का यही हीरो एक बहुत बड़े फलसफी का आइडियल था। जैसे प्रोमीथियस ने दूसरे देवताओं को ललकारा था, वैसे ही इस फलसफी ने भी उस वक्त के ज़मीनी खुदाओं को ललकारा और दुनिया भर के गरीबों को निजात की राह दिखाने की कोशिश की। प्रोमीथियस ही की तरह उसे भी ज़िंदगी भर सख्त तकालीफ का सामना रहा। जिलावतनी, कैदोबंद, अपने बच्चों की अमवात और गुर्बत की अजियतों से वो भी गुजरता रहा, लेकिन इन सब पर वो तमाम उम्र कभी नहीं पछताया, बल्कि वो इनकलाब के लिए लड़ता रहा। उस अजीम फलसफी को आज दुनिया कार्ल मार्क्स के नाम से जानती है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो कि वो कौन था कि मिनी सीरीज में हम आपको इसी फिलोसोफर की बायोग्राफी दिखा रहे हैं। माई क्यूरियस फेलोज ये मगरबी जर्मनी का शहर ट्रियर है, जो बेल्जियम और फ्रांस की सरहद के बिल्कुल करीब सरसब्ज पहाड़ी इलाके राइनलैंड में वाक़या है। इस शहर के अंदर एक तंग गली के 3 मंजिला मकान में 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स ने आंख खोली। कार्ल मार्क्स जिस दौर में पैदा हुआ, उस दौर में यूरोप के हर दूसरे घर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजा करते थे। ये इनकलाबी नारे इसलिए गूंजा करते थे क्योंकि मार्क्स की पैदाइश से सिर्फ 29 बरस पहले 29 ईयर्स पहले जर्मनी के हमसाया मुल्क फ्रांस में एक ज़बरदस्त इनकलाब आ चुका था। उस इनकलाब के ज़रिए फ्रांस में सदियों से हुकूमत करने वाले बोर्बन शाही ख़ानदान की हुकूमत का तख्ता अवाम ने उलट दिया था। उस इनकलाब से फ्रांस के शाही ख़ानदान समेत उस मजहबी ग्रोह की इजारादारी भी ख़त्म हो गई थी, जो बादशाह के साथ मिलकर सदियों से अवाम का इस्तेहसाल कर रहा था। इस तब्दीली से पूरा यूरोप मुतासिर था, अवाम भी और हुक्मरान भी। अवाम इसलिए मुतासिर थे कि वो सोचते थे कि अगर ऐसा फ्रांस में हो सकता है तो उनके यहाँ ये तब्दीली क्यों नहीं आ सकती। और हुक्मरान क्यों परेशान थे? वो भी इसीलिए कि अगर फ्रांस में बादशाह की गर्दन कटने से कोई नहीं रोक सका तो उनके मुल्क में ऐसा होने से कौन रोकेगा। वो इसलिए ऐसा सोच रहे थे कि फ्रांसीसी इनकलाब में इनकलाबियों ने बादशाह लुइस XVI और उसकी बीवी की गर्दनें उतार दी थीं। तो यूरोप का यही माहौल था जिसमें यूरोपी ममालिक के अवाम ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ मुख्तलिफ तहरीकें शुरू कर रखी थीं। इन इनकलाबी तहरीकों के ज़रिए यूरोपी अवाम की बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर फैक्ट्रियों में काम करने वाला मज़दूर तबका, अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा था। ये लोग बादशाहत और चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि उन्हें असेंबलियों में नुमाइंदगी दी जाए, मीडिया पर हुकूमती पाबंदियां ख़त्म की जाएं, तहरीर और तकरीर यानी लिखने और बोलने की मुकम्मल आज़ादी हो और बादशाह के इख्तियारात को महदूद करके सियासी फ़ैसलों में अवाम को भी शरीक किया जाए। दूसरे अल्फाज में 19वीं सदी दरअसल यूरोप में जमहूरियत और लिबरलिज़म के इर्तिका की सदी थी। तो यही वो इनकलाब का उन दिनों यूरोप में माहौल था दोस्तों, जिसमें कार्ल मार्क्स पैदा हुआ और वो परवान चढ़ा। ये इसी इनकलाबी माहौल का असर था जिसने कार्ल मार्क्स को भी एक इनकलाबी फ़लसफ़ी बना दिया था।
لیکن مارکس کی انقلابی تربیت میں اس کے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے حالات اور خاندانی بیک گراؤنڈ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ مارکس کا خاندان نسلاً یہودی تھا اور بہت لمبے عرصے سے ٹریئر شہر میں رہائش پذیر تھا۔ مارکس کے آباء و اجداد یہودیوں کے ربی یعنی روحانی پیشوا تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا۔ لیکن مارکس کے والد نے یہ پیشہ چھوڑ کر وکالت کو اپنا لیا۔ ان کی وکالت خوب چمکی اور کافی دولت مند بھی وہ ہو گئے، بلکہ جرمنی کے اعلیٰ طبقے میں بھی ان کے تعلقات بن چکے تھے۔ اس دور میں جرمنی سمیت پورے یورپ میں یہودیوں سے نفرت کرنا اور ان کے لیے خاص قوانین بنا کر انہیں ڈسکریمنیٹ کرنے کا عام چلن تھا۔ 1815 میں مارکس کے ماں باپ بھی ایک ایسے ہی امتیازی سلوک کا نشانہ بھی بن چکے تھے۔ وہ یوں کہ ریاست پروشیا، جس کی حدود میں رائن لینڈ اور ٹریئر شامل تھے، اس نے ایک متنازع قانون بنایا۔ اس قانون کے تحت یہودیوں کو اعلیٰ جرمن سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ قانون یہودیوں کے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ اس نے ان کے لیے ترقی کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اس قانون کی وجہ سے کارل مارکس کے ماں باپ کے پاس اب دو ہی راستے باقی بچے تھے۔ ایک یہ کہ وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت قبول کر لیں تاکہ ان پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ کارل مارکس کے والد ہینریچ مارکس نے ملک کو مذہب پر ترجیح دی اور اپنا مذہب تبدیل کر لیا، یعنی وہ یہودیت چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ البتہ انہوں نے عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کو اپنانے کے بجائے پروٹسٹنٹ عیسائیت کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگ کیتھولکس سے زیادہ لبرل تھے۔ حالانکہ رائن لینڈ اور ٹریئر میں کیتھولک فرقہ اکثریت میں تھا اور پروٹسٹنٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے باوجود مارکس کے والد نے پروٹسٹنٹ فرقے ہی کو اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ مذہب بدلنے کے باوجود مارکس کے خاندان سے دوستو یہودیت کا لیبل پھر بھی نہ ہٹ سکا اور جرمن معاشرے میں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا۔ چنانچہ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کے خلاف ایک باغیانہ رویہ پرورش پا رہا تھا۔ مذہبی بنیادوں پر اس امتیازی سلوک کے علاوہ مارکس کو اپنے والد سے انقلابی خیالات بھی ورثے میں ملے تھے، کیونکہ اس کے والد بھی انقلاب فرانس سے متاثر تھے اور ایک پرامن جمہوری انقلاب کے لیے جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ تنظیمیں بھی جوائن کی تھیں اور ان کی سرگرمیوں میں باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ مارکس کے والد نے گھر میں ایک اچھی خاصی لائبریری بھی بنا رکھی تھی، جس میں روسو، جان لاک اور ان جیسے دیگر بہت سے عظیم فلاسفرز کی کتابیں موجود تھیں۔ اسی لائبریری میں کارل مارکس نے گریک اور رومن مائتھولوجی کو بھی بہت شوق سے اور غور سے پڑھا، اور غالباً یہی اس نے پرومیتھیس کی وہ کہانی بھی پڑھی جس نے اس میں انسانیت کے لیے تکلیف سہ کر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ ایک تبدیلی یا انقلاب کی خواہش کارل مارکس کو اپنے گھر سے ہی ملنے لگی تھی۔ اگرچہ وہ بچپن میں انقلابی سے زیادہ شرارتی تھا، وہ اپنی بہنوں کو بہت تنگ کرتا تھا، کبھی ان کے کندھوں پر سوار ہو کر انہیں دوڑنے پر مجبور کرتا اور کبھی کیچڑ سے کیک بنا کر انہیں کہتا کہ یہ کھا کر دکھاؤ۔ کارل مارکس کے والدین نے 12 برس کی عمر تک اسے اسکول میں داخل نہیں کروایا اور اسے گھر ہی میں پڑھاتے رہے، لیکن جب 12 برس کا ہو کر وہ اسکول جانے لگا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا اس کے اپر مڈل کلاس گھر سے کافی مشکل جگہ ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اپنے ہی گلی کوچوں میں غربت کے مارے لوگوں کو دیکھ کر دل جلانے کا ہنر بھی سیکھ گیا۔ دوستو، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پورے یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن کارل مارکس کے علاقے ٹریئر میں فیکٹریز نہیں لگ رہی تھیں۔ اس علاقے کی اکانومی ابھی تک زراعت ایگریکلچر پر قائم تھی۔ شہر کے ارد گرد انگور کے بڑے بڑے باغات تھے اور زیادہ تر لوگ انہی باغات میں کام کرتے تھے۔ یہ شہر ترقی میں جرمنی کے دوسرے شہروں سے بہت پیچھے تھا، اس لیے یہاں غربت اور بے روزگاری بھی باقی جگہوں سے کچھ زیادہ تھی۔ یہاں تک کہ شہر میں بھکاریوں اور جسم فروشوں کی بہتات ہو چکی تھی۔ شہر کے 1/4 لوگ بھیک مانگنے پر مجبور تھے۔ ٹریئر کے لوگ اس غربت سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حکومت اور سرمایہ دار طبقہ ان کی ترقی میں رکاوٹ بن چکا تھا۔
حکومت غریبوں پر ٹیکس بڑھا رہی تھی، جبکہ امیر طبقہ جس کے باغات میں یہ غریب لوگ کام کرتے تھے وہ ان کی محنت کا مناسب معاوضہ تک انہیں دینے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ غریبوں کی آمدن کم سے کم ہو رہی تھی اور مہنگائی زیادہ سے زیادہ۔ عام آدمی غریب سے غریب تر، جبکہ دولت مند امیر سے امیر تر ہو رہے تھے۔ دولت کی تقسیم میں اتنی بڑی ناانصافی کارل مارکس کے حساس دل و دماغ میں گہری اتر چکی تھی۔ اپنے شہر میں ایک اور بات جو کارل مارکس نے نوٹ کی وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے بھی زیادہ اہم تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ غریب عوام دولت مند طبقے کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ ویسے بھی ٹریئر شہر فرانس کے بہت قریب تھا اور فرینچ ریولوشن سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لیے یہاں کئی چھوٹی چھوٹی انقلابی تنظیمیں سرگرم تھیں۔ لیکن حکومتی کارروائیوں کے خوف سے یہ تمام تنظیمیں چھپ کر انڈر گراؤنڈ کام کرتی تھیں، کیونکہ یہ یورپ میں ایسا وقت تھا جب ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بات کرنا اور بادشاہت پر کھلے عام اعتراض اٹھانا جرم تھا۔ ایسا کرنے والوں کو ریاست کا باغی قرار دے کر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مزدوروں اور طلباء نے اپنی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی تھیں۔ یہ انقلابی لوگ تبدیلی چاہتے تھے اور اس تبدیلی کے لیے اس وقت دو نظریات، سوشلزم اور انارکزم، مقبولیت پا رہے تھے۔ سوشلسٹ نظریات کے حامی ایسی حکومت چاہتے تھے جو مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرے، جبکہ انارکزم کے ماننے والے ریاست ہی کو ختم کرنے کے حامی تھے تاکہ تمام انسان برابر ہو کر کام کریں اور کوئی کسی پر حکم چلانے والا نہ ہو، تمام انسان آزاد مرضی سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ دو نظریات ان دنوں مقبول ہو رہے تھے۔ حکومت ان سب تبدیلی چاہنے والوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ تعلیمی اداروں اور دفاتر کی کڑی نگرانی ہوا کرتی تھی اور آئے دن یونینز کے خفیہ اجلاسوں پر چھاپے پڑتے رہتے تھے، جن میں طلباء، اساتذہ اور دیگر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور حکومت کے خلاف لٹریچر وغیرہ برآمد ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا۔ اب ایک تو انقلابیوں کو شاہی طاقت روکتی تھی، لیکن بادشاہ کے ساتھ دوسری بڑی طاقت مذہبی طبقہ تھا۔ چرچ کے لوگ انقلاب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے اور عوام کو بادشاہ اور کلیسا کی اطاعت کا درس دیتے۔ شہر کا آرچ بشپ سینٹ سائمن جیسے سوشلسٹ فلاسفرز کے خلاف سخت تقریریں کرتا اور لوگوں کو اس کے فلسفے سے دور رہنے کے لیے واعظ دیا کرتا تھا۔ لیکن یوں تھا کہ بادشاہ کے جبر اور پادری کے واعظ کے باوجود شہر میں انقلابی خیالات رفتہ رفتہ پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ جب مارکس نے اسکول میں قدم رکھا تو وہاں بھی اس کا واسطہ انقلاب ہی سے پڑا۔ اسکول کے پرنسپل، زیادہ تر اساتذہ اور طلباء بھی انقلابی نظریات سے متاثر تھے، اسی لیے یہ اسکول خفیہ پولیس کے لسٹ میں بھی شامل تھا اور سادہ لباس میں لوگ اس کی نگرانی کرتے تھے۔ وہ چھاپے وغیرہ مار کر طلباء اور اساتذہ کو گرفتار بھی کرتے رہتے تھے۔ لیکن اسکول لائف میں کارل مارکس کبھی انقلابی سرگرمیوں میں شریک ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے انقلابی خیالات اس وقت ظاہر ہوئے جب وہ ایک دوسرے شہر بون کی یونیورسٹی میں قانون اور فلسفہ پڑھنے کے لیے گیا۔ یہاں اس کا باغیانہ رویہ پہلی بار سامنے آیا اور اسے جیل بھی جانا پڑا۔ بون یونیورسٹی کے 17 سالہ کارل مارکس میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ شراب پینے، والدین کی کمائی کو عیاشی میں اڑانے اور دوستوں سے ادھار مانگنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شرابیوں کا گینگ ٹیورن کلب بنا لیا تھا۔ کارل مارکس اس گینگ کا صدر تھا اور یہ گینگ غل غپاڑا کرنے اور مار پیٹ میں خاصا بدنام تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کارل مارکس نشے کی حالت میں ہنگامہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بون یونیورسٹی نے شرابی طلباء کو سزا دینے کے لیے ایک کمرے کی چھوٹی سی جیل مختص کر رکھی تھی۔ جس طالب علم کو سزا دینا ہوتی اسے 24 گھنٹے کے لیے اس کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ مارکس کو بھی یونیورسٹی حکام نے اسی جیل میں بند کر دیا۔ اب دوستو، جیل میں کارل مارکس سدھرتا تو کیا، اس کے دوست کسی طرح یہاں بھی پہنچ گئے اور سب نے رات بھر تاش اور بیئر کی محفل سجائی۔ 24 گھنٹے بعد کارل مارکس رہا ہوا تو ظاہر ہے ویسے کا ویسا تھا۔ بون رہتے ہوئے اسے ٹریئر کی یاد بھی بہت ستاتی تھی، کیونکہ وہاں سرخ بالوں اور سبز آنکھوں والی اس کی دوست جینی رہتی تھی۔
فاصلوں نے بچپن کی اس دوستی کو محبت میں بدل دیا تھا اور کارل مارکس جینی کی یاد میں نظمیں لکھنے لگا تھا۔ اس نے جینی سے شادی کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ لیکن دوستو، جلد ہی یوں ہوا کہ کارل مارکس کے جام اٹھاتے، نظمیں لکھتے ہاتھوں نے ہتھیار تھام لیے۔ بون یونیورسٹی میں ہی مارکس نے ایک انقلابی تنظیم جوائن کر لی۔ اس دور میں یعنی 1830 کی دہائی میں 1830s میں جرمن یونیورسٹیز میں کئی طرح کی طلبہ تنظیمیں موجود تھیں۔ ان میں کچھ ایسی تھیں جو حکومت کی حمایت کرتی تھیں اور انقلاب کے حامی اسٹوڈنٹس کے خلاف تھیں، اور کچھ انقلابی تھیں۔ تو ان تنظیموں میں ایک بڑی اور طاقتور تنظیم جو حکومت کے ساتھ تھی، بادشاہ کے ساتھ تھی، وہ بوریشیا کارپس تھی۔ اس تنظیم کے طلبہ انقلاب کے حامیوں پر آئے دن حملے کرتے تھے۔ کارل مارکس اور اس کی تنظیم بھی ان کا نشانہ تھی۔ چنانچہ مارکس نے اس تنظیم کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے پاس پسٹل رکھنا شروع کر دیا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے پاس اسلحہ رکھا کریں تاکہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے آئے تو یہ دفاع کر سکیں۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس کے بارے میں دوستو آج بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مارکس کو بوریشیا کارپس کے ایک نوجوان نے ڈیول کا چیلنج دے دیا۔ اس وقت کے ماحول میں جب دو لوگ ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے تو اسی قسم کے چیلنجز دیا کرتے تھے، کیونکہ اس مقابلے میں ایک ہی شخص زندہ بچ سکتا تھا۔ یہ لڑائی ریوالور سے بھی لڑی جاتی تھی اور تلواروں سے بھی۔ آپ نے ویسٹرن موویز میں اس طرح کی ڈیولز ضرور دیکھی ہوں گی، جس میں کمر سے کمر لگائے دو لوگ ہتھیار پکڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کارل مارکس کی ڈیول بھی کچھ اسی قسم کا ایک مقابلہ تھا۔ اس لڑائی میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ مقابلے پر جو لڑکا تھا وہ کارل مارکس سے کہیں زیادہ لڑاکا اور ہوشیار تھا۔ یہ لڑائی ہوئی دوستو، لیکن خوش قسمتی سے اس میں دونوں کی جان بچ گئی۔ کارل مارکس کی بائیں آنکھ پر ایک زخم تو آیا، لیکن قریبی لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا کر لڑائی درمیان میں ہی ختم کروا دی۔ کارل مارکس محض اتفاق سے زندہ رہا۔ لیکن اس ڈیول کی خبر جب مارکس کے والد تک پہنچی تو وہ سخت صدمے کا شکار ہوئے اور انہوں نے ایک ناراضی بھرا خط لکھا۔ خط میں انہوں نے مارکس سے پوچھا کہ کیا ڈیول کی اس لڑائی کا فلسفے سے کوئی قریبی تعلق ہے؟ انہوں نے لکھا کہ ایسی کسی بیوقوفی کو اپنے دماغ سے دور رکھو، کیونکہ اگر دوبارہ تم نے ایسی بیوقوفی کی تو تم اور تمہارے ماں باپ زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ مارکس نے والد کی یہ دکھ بھری نصیحت ہوا میں اڑا دی۔ اس نے اپنی سرگرمیاں پہلے ہی کی طرح جاری رکھی۔ ایک بار مارکس کولون شہر گیا۔ اس کا پسٹل بھی اس کے پاس تھا۔ شہر میں پولیس نے اس کی تلاشی لی اور اس کے پاس سے پسٹل برآمد ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پسٹل غیر قانونی تھا، جس کی وجہ سے مارکس کو اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ پولیس نے مارکس کو حراست میں لے کر عدالت میں پیش کر دیا۔ اگر یہ مقدمہ سلیقے سے آگے بڑھتا تو کارل مارکس کو لمبے عرصے کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑتی اور اس کے سارے انقلابی منصوبے چکنا چور ہو جاتے۔ لیکن اس موقع پر مارکس کے والد ہی ایک بار پھر اس کے کام آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مارکس کے والد ہینریچ مارکس ایک کامیاب وکیل تھے، ان کی پہنچ اوپر تک تھی۔ تو جب ہینریچ مارکس کو یہ علم ہوا کہ ان کا بیٹا غیر قانونی اسلحے کے جرم میں پکڑا گیا ہے تو انہوں نے فوری ایکشن لیا۔ انہوں نے معلوم کروایا کہ مارکس کا کیس کس جج کی عدالت میں چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے جج کے نام ایک خط لکھا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد جج سے درخواست کی کہ مارکس کے اس جرم کو اس کی نادانی سمجھ کر معاف کر دیا جائے۔ جج کو یہ خط ملا، انہوں نے پڑھا اور کارل مارکس کے والد کی سفارش کو ویلیو دیتے ہوئے مقدمہ آگے نہیں بڑھایا۔ اس طرح ایک بار پھر کارل مارکس کی جان اور وقت بچ گیا۔ تو دوستو، اس طرح نوجوان کارل مارکس کا بون یونیورسٹی کا پہلا سال اس پر اور اس کے خاندان پر کافی بھاری رہا۔ یونیورسٹی سے اس کے بارے میں مسلسل شکایات اس کے گھر پہنچ رہی تھیں۔ مارکس کے والد سمجھ رہے تھے کہ بون یونیورسٹی میں مارکس جن لوگوں کی صحبت میں ہے وہ اسے تباہ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا اور مارکس کو بون یونیورسٹی سے ہٹا کر جرمنی کے موجودہ دارالحکومت برلن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہینریچ کی کوششوں سے مارکس کو بون یونیورسٹی سے برلن یونیورسٹی شفٹ کر دیا گیا، جہاں اس نے قانون اور فلسفے کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔
برلن میں مارکس کی غلغپاڑے اور لڑائیوں کی عادت تو چھوٹ گئی، لیکن اب اس کی انقلابی ذہنیت پوری طرح سے بیدار ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک پھڈے باز نوجوان کی عمر سے آگے نکل آیا تھا اور کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا نظام لانا چاہتا تھا جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے، لیکن اس کے ذہن میں اس نظام کی گتھی سلجھ نہیں رہی تھی۔ اس کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ ایک انسانی معاشرے میں مذہب اور کسی ایک طاقتور ہستی یا خدا کا کردار کیسے متعین کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جرمنی میں میڈیا یا اخبارات پر جو سینسرشپ کی پابندیاں عائد ہیں انہیں کیسے چیلنج کیا جائے، اور پھر یہ کہ ایک آزاد پریس، ایک آزاد میڈیا کیسے قائم ہو۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ایک آئیڈیل معاشرے میں محنت کش طبقے کا کیا کردار ہونا چاہیے، یعنی وہ طبقہ جس کی محنت سے سرمایہ دار سرمایہ کماتے ہیں، وہ معاشرے میں کہاں فٹ آتا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے ساتھ دوستو ایک چوتھا اور آخری سوال بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ پیشہ کون سا اختیار کرے گا، کیونکہ فلسفہ پڑھنے سے پیٹ تو نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ تعلیم کے آخری دنوں میں اس کے والد کا انتقال بھی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی والدہ تنہا ہی گھر چلانے کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ اس بات کے منتظر تھیں کہ کب کارل مارکس کی پڑھائی ختم ہو اور کب وہ اپنے خاندان کے لیے پیسے کما کر لانا شروع کرے۔ کارل مارکس کے سامنے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنی محبوبہ جینی سے شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ جینی کے والد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس سے شادی کرنا ہے تو پہلے پڑھائی مکمل کرو، یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرو۔ اس طرح دوستو نوجوان کارل مارکس کے سامنے زندگی کے سارے چیلنجز ایک ساتھ آن کھڑے ہوئے تھے۔ اسے پڑھائی مکمل کرنا تھی جبکہ وہ ایک ایوریج طالب علم رہا تھا۔ اسے روزگار تلاش کرنا تھا، لیکن وہ تو سرمایہ دار ہی کے خلاف تھا۔ کارل مارکس نے ان چیلنجز کو کیسے عبور کیا اور پھر اس نے اپنے ملک جرمنی کو کیوں چھوڑ دیا، اس سب پر بات کریں گے، لیکن اس منی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا۔ دوستو کارل مارکس سے ہزاروں سال پہلے ایک عظیم فلسفی کو اپنے خیالات کے باعث یہ دنیا چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ عظیم فلسفی سقراط دراصل کون تھا اور اس نے کیوں موت کا زہر بھرا کٹورا جی میں اتار لیا تھا؟ یہ کہانی آپ یہاں جانیے۔ یہاں دیکھیے چنگیز خان کی بائیوگرافی، اور یہ رہا امریکہ کی تاریخ کا سیزن 1۔